मेरे पास कॉलर है हमजा साहब। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है, मेरी अल्लाह आवाज़ आ रही ताला है आपको सर? बहुत इज्जत दे, अल्लाह ताला आपको बहुत सलामती दे। कहाँ से कॉल किया हमजा भाई? सर मैं इस वक्त फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। अल्लाह आपको बहुत सलामती दे मेरे भाई, हुक्म करें। अच्छा सर, अगर आप आज इजाज़त दें तो मैं सूरह हुजुरात के वो कुछ कन्फ्यूज़न थी मुझे, वो मैं क्लियर बस करना एक चाह सवाल रहा था, करो, एक तो सवाल क्या जी, आपको एक सुन सवाल लूँ? सूरह हुजरात के मुतालिक आपका जो सबसे अहम सवाल है वो पूछ लें। बिस्मिल्लाह। चलें सर, क्योंकि मेरे 2-3 सवाल हैं, फिर किसी दिन बात कर लेंगे अगर आज वक़्त कम है तो। एक सवाल का आपको इजाजत देते हैं जो सबसे अहम है, सबसे सबसे जो क्रिटिकल क्वेश्चन है वो करना चाहें तो बिस्मिल्लाह, नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं। अच्छा सर, अच्छा चलें सर, मैं एक ही सवाल पूछ लेता हूँ कि मैंने एक डिबेट सुनी थी आपकी, गालिबन वो मौलवी लतीफ़ या अब्दुल लतीफ़ नामी शख्स हैं, उनके साथ। ओके। और एक दौर भी देखे हैं जहाँ आप उमर एंड अबू बकर शेखैन पे जब वो कुफर की बात कर रहे हैं तो वहाँ सूरत हुजुरात की आयत से आपने दलील। तो ओके। वहाँ जो मुखालिफ अहले सुन्नत हैं उनका नज़रिया ये था कि ये आयत तंबीह के तौर पे आई हैं, ये पहले मौजूद नहीं थी। मेरा बस सवाल ये है कि क्या वो तो आयत देखें भाई, पहले ये एक थी? फ्रॉड है ना, आपके कुतुब में जब मौजूद है। देखें कि अगर जी, आप, जी अगर सर, कोई मैं ये वही कहता है पूछ रहा कि हूँ मैं देखें वही पूछ रहा हूँ कि वो आयत पहले थी या अमल पहले हुआ था? मेरे अजीज, मेरे भाई, जी, जी। आयत आपके मुस्लिम में मौजूद है कि आयत पहले से भी मौजूद था? ठीक है ना, मुस्लिम में मौजूद है कि आयत पहले से भी मौजूद था। लेकिन देखें यहाँ पे, देखें आयत को छोड़ दें, एक दफ़ा साइड पे छोड़ दें। इन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आवाज़ बुलंद की, झगड़ा किया। ठीक है ना? सर इनको सर आप, देखें, और भाई एक सुन लो होता भाई है ना, बात सुन लो। कानून। जी, जी। और भाई आपको पता है, सब मुसलमानों को पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेहतरामी करना कुफ्र होता है। जी, जी। इन्होंने ये अमल इनसे सादर हुआ है। ठीक है ना? अच्छा हम इस सर, मेरा सवाल आयत को यही है 60 कि पे रखते हैं 1 मिनट कानून, के लिए। आप बता और रहे भाई हैं कि आयत को 60 कानून पे में रखते फिर हैं। बदतमीजी करना कुफर होता है। तो हम्म। मेरा सवाल यही है कि क्या ये कानून पहले मौजूद था जब उन्होंने बदतमीजी शुरू से की है? मौजूद था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत सर करना, वही उनकी रेफरेंस मुझे बेइज्जती करना सर कुफ्र है। वही ये वही मुझे एक रेफरेंस दे दें कि ये कानून कहाँ मौजूद था, ताकि ये मेरा वो कानून एक कहाँ कंफ्यूजन मौजूद था? क्लियर हो जाए। जी, जी, मैं भी आपको कहाँ बता लिखा देता है, हूँ। किस आयत में कहाँ बयान किया गया है? मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने उसी, ये अगर इनको देखें सन 9 हिजरी तक नहीं पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करना वाजिब होता है। देखें, मैं अभी आपको, अब मेरी बात नहीं काटना, आपने कुछ नहीं बोलना, सुन लो। जी, जी सर। जब आप एतराफ़ करते हैं कि एक शख्स अल्लाह की जानिब से आया है, जी, जी। आपके दिल में यह बात नहीं रहता कि आपने उसके एहतराम करना, उसकी बेहतरामी करना यह हराम है। देखिए बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने सूरह हुजरात ज़िंदगी में नहीं पढ़ी, सूरह हुजरात का नाम भी नहीं सुना, क्योंकि अनपढ़ लोग होते हैं। आपके पंजाब के देहातों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने सूरह हुजरात ज़िंदगी में न नाम सुना है, न कभी तिलावत की है, न कभी तफसीर पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा उन्होंने। लेकिन क्योंकि उन्होंने शहादत दी है कि ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल अरबी अल हाशिमी अल क़ुरैशी अल मक्की अल मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के रसूल है, वो हमेशा उनकी इज्जत करते हैं। इसलिए नहीं है कि वो आया अगर पढ़ लिया तो पता चलता है कि रसूल की इज्जत करनी होती है। आप अपने आप को क्यों धोखा दे रहे हो अच्छा सर, कि एक्चुअली इनको यहाँ धोखे की बात चुप, नहीं है, खामोश यहाँ यहाँ खामोश, बात ये है, एक मिनट, यहाँ मेरी बात बात ये है। खत्म नहीं हुई है। जी, मेरी जी, बात ना जी काटो सर, ना। जी, जी, आपने सवाल किया, सवाल जी, जवाब जी सुनो। सर। ये अपने आप को धोखा देना कि इनको पता नहीं था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करनी होती है, बेहतरामी करना रसालत पना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और जब तुमने शहादत दे दी है कि ये पैगंबर है, अल्लाह की जानिब से आए हैं, और और अल्लाह की जानिब से, जो एक आम जो आदमी बड़ा होता है उसकी इज्जत करना होता है आपने। एक आम आदमी जो कबीले का सरदार हो, या आपके शहर का एमएनए हो, या आपके पुलिस का चीफ हो, या आपके शहर का थाने का बड़ा आदमी हो, उसकी आप इज्जत करते हो। ठीक है ना? ना आयत है, ना रिवायत है, कुछ भी नहीं है, ना हदीस, कुछ भी नहीं है उसके इज्जत, क्योंकि भैया ये फितरी तौर पर इंसान को पता है। तो आप ये कहना कि अबू बकर उमर को पता नहीं था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करनी होती है, ये निहायत ही एक एक ऐसा उज़र है जो हर इंसान को पता है कि यह उज़र मरदूद है, काबिल कबूल नहीं है। अब आप सुन लो, इनको आपको पहले से पता था या नहीं था? देखो मेरे भाई,
یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار الفکر، دار احیاء تراث، 2000 ہے۔ یہ باب صلح حدیبیہ ہے، یہ صفحہ نمبر 484 ہے، حدیث نمبر 2732 ہے، 2731 ہے۔ یہاں پر عروہ ابن مسعود ایک کفار کی جانب سے آتا ہے حدیبیہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، کفار کی طرف سے ایلچی ہے، وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، مشرک ہے۔ وہ جب مدینے واپس مکے جاتا ہے کفار کے پاس، ان کو یہ بتاتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو کہتا ہے وفدت علی قیصر و کسرا و نجاشی، میں قیصر کے دربار میں بھی گیا ہوں، کسرا کے دربار میں بھی گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں گیا ہوں۔ واللہ ان رأیت ملکا قد يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد، میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا ایسا کہ اس کی ایسی تعظیم ہوتی ہو، احترام ہوتا ہو، جیسے کہ صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ اس کے تعظیم میں سے ایک ہے کہ خفضوا اصواتهم عنده، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ اپنی آواز کو دھیمی رکھتے ہیں، خفضوا اصواتهم عنده، کہتے ہیں کہ جب وہ وضو لیتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی وہ اٹھا لیتے ہیں، جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کے تھوک کو اٹھا لیتے ہیں، اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ اور ایک یہی ہے کہ ان کے سامنے وہ آواز دھیمی رکھتے ہیں۔ یہ حدیبیہ کے مقام پر ہے۔ حدیبیہ جو ہے کب ہے؟ سنہ 6 سنہ 7 ہجری کو ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ کتاب ہے المغازی للواقدی، المغازی میں واقدی صاحب کی المغازی ہے، حدیبیہ کے مقام پہ جلد نمبر 2 ہے۔ یہاں پہ حدیث نقل کرتے ہیں ام عمارہ سے، صفحہ نمبر 606 میں، کہ عباد ابن بشیر اور فلان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ تھے حدیبیہ میں، ان کے سر پہ وہ سلاح کے ساتھ، ویپنز کے ساتھ کھڑے تھے۔ سہیل ابن عمر نے اپنی آواز اٹھائی ہے، آواز بلند کی ہے، تو ان دونوں جو باڈی گارڈ تھے انہوں نے کہا اخفض من صوتک عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آواز دھیمی رکھو پیغمبر کے سامنے، ٹھیک ہے نا؟ اور بھائی کافر کو پتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اصحاب عزت کرتے ہیں، اس کی عزت کس طرح کرتے ہیں کہ آواز دھیمی رکھتے ہیں۔ یہ 2 صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ تھے، اس کافر نے آواز اٹھائی نا، سہیل ابن عمر نے، اس کو آواز نیچے دھیمی رکھو۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو پتہ نہیں تھا۔ پھر ملاحظہ کریں کہ وہ اسی پروگرام میں نے کہا تھا نا کہ یہ مسلم میں موجود ہے کہ یہ آیت ایک دفعہ پہلے بھی نازل ہوئی تھی، لا ترفعوا اصواتکم، کہ اپنی آواز نہ اٹھاؤ۔ اس کے زمانے میں اللہ آپ کا بھلا کرے، سنہ 5 سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ سعد بن معاذ کی حیات میں، یہ مسلم ہے، صحیح مسلم ہے، ملاحظہ کریں، یہ صحیح مسلم ہے۔ یہاں پر باب مخافت المؤمن ان يحبط عمله، سعد بن معاذ زندہ تھا، سعد بن معاذ کی وفات ہے سنہ 5 ہجری کو۔ اس زمانے میں یہ آیت نازل، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہ آیت نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نہیں کہتا کہ اس سے پہلے آیت نازل نہیں ہوا تھا۔ آپ کے علماء کو میں نے بتایا تھا، ان کے پاس جواب تھوڑی تھا۔ اب بولو کیا کہنا ہے آپ نے؟ آواز آ رہی ہے سر؟ آ رہی ہے۔ اچھا سر، یہی تھا کہ وہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ آیت پہلے نازل نہیں ہوئی، تو مجھے بس یہ کلیئر کرنا تھا، کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ تھا، ایک بات کا پتہ ہونا اور اس چیز پر قانون بن جانا دونوں الگ باتیں ہیں۔ جیسے شراب سب کو پتہ ہے بری چیز تھی، لیکن اس کے بعد جب قانون بنا تب اس کی سزا لاگو ہوگی۔ اگر ایک بات کا پتہ ہے قرآن میں دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا ہوتا ہے۔ سر میں بات پوری کر لوں۔ ایک انسان کو پتا ہے کہ عزت کرنی ہے، اگر وہ نہیں کر رہا تو وہ غلطی کر رہا ہے، لیکن جب تک اس غلطی پر سزا کا تعین نہیں ہو جاتا تو آپ اس بندے کو اس سزا کے دائرے میں نہیں لے کے آ سکتے۔ آیات پڑھو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ پتہ نہ بھی ہو، قرآن نے خود فرمایا پتہ نہ بھی ہو تو آپ کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ جو عذر کا بہانہ آپ لے کہتے ہو نا کہ ان کو پتہ نہیں تھا، جی پتہ نہیں تھا، کس چیز کا پتہ نہیں تھا؟ او بھائی ایک منٹ خاموش، ایک منٹ مجھے بات کرنے دو، ایک منٹ، کس چیز کا پتہ نہیں تھا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرنا، احترام کرنا یہ نہیں پتہ تھا؟
اور نبی سر، صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام احترام، یہ کرنے تو اور یہ کافر کو، کسی میں بھی کے میں نے دکھا دیا کہ قانون بن جانے کافر میں کو فرق پتا ہے۔ تھا، کافر کو پتا تھا نا. سر، قانون بن جانے میں فرق ہے، ایک اور چیز سن لو کا نا علم پلیز، ہوتا ہے انسان۔ اب بھائی سن لو، اب سر مجھے اس آپ بات کے سن لیے لیں جواب دیجیے، پلیز. وہ کس چیز کا قانون نہیں پتا کیا؟ تھا نا، سن لیں میری بات، سن لیں نا جی پھر. سر، آپ کس چیز کا جی نہیں سر، پتا جی تھا؟ جی جی پھر جی نبی جی صلی اللہ بولیں علیہ سر۔ وسلم کے احترام کرنا ہے، یہ نہیں پتا تھا، یہ تو بالکل، یہ تو جھوٹ ہے. سر، یہ تو احترام نہ کرنے پہ کافر بن جانا، اب حق سن سے لو نا، آمال میری ہو بات جانا، ختم نہیں یہ ہوئی ہے، میں آپ سے قانون۔ سوال نہیں کر رہا ہوں نا، میں بات کر رہا ہوں. جی آپ سر، جواب نہ دینا، میں آپ سے جب سوال کروں گا جی تو جی آپ سر، جواب دیں. کس چیز کا نہیں پتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا ہے، یہ تو پتا تھا، یہ تو پتا تھا. تو آپ کو پتا ہے کہ جو نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرتا وہ تو کافر ہوتا ہے، کافر بن جاتا ہے. یہ تو جی قانون تو ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ تو ثابت ہے. دوسری بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس جرم کا اگر سزا نہیں معلوم ہے، دیکھیں ہر جرم کا ایک سزا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر جی جرم کا ایک سزا ہے. مثلا اگر آپ چوری کریں، آپ کا ہاتھ کٹ جائے گا، آپ کا ہاتھ جی کٹ جی جائے گا. آپ جو ہے مثلا شراب پی رہے ہیں، 80 کوڑے ہیں. آپ زنا کریں، آپ کو سنسار ہوگی، رجم ہوگا، ٹھیک ہے نا. اس کا نہیں پتا تھا، یہ تو عذر بنتا ہی نہیں ہے. آپ دنیا کے کسی محکمے میں جائیں نا، آپ کہتے ہیں وہ مجرم کو پتا، اکثر نہیں پتا ہوتا کہ کس جرم کا سزا کتنا ہے. مجرمین کو اکثر نہیں پتا ہوتا بھائی. آپ مثلا آپ نے 1000 روپے اگر چوری کیا پاکستان میں، اس کا ایک جرم ہے. 1 لاکھ چوری کریں، اس کا جرم زیادہ ہے، اس کی سزا زیادہ ہے. 1 کروڑ چوری کریں، اس کا جرم زیادہ ہے. اب میں ادھر جاؤں نا، میں نے 1 لاکھ روپے چوری کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس کا سزا کتنا ہے. مجھے جج چھوڑے گا، مجھے جج چھوڑے گا بھائی کہ اس کو سزا کا پتہ ہی نہیں تھا، بیچارہ اس کو جانے دو بھائی، اس کو سزا کا نہیں پتا تھا. یہ سزا کا نہ پتا ہونا، یہ کسی دنیا کے کسی محکمے میں یہ کوئی مقبول عذر نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ اسلام میں جائیں نا، ایک شخص نے شراب پی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے کتنے کوڑے پڑتے بھی یا نہیں پڑتے. اس کو پتا ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن نہیں پتا کوڑے نہیں پڑتے، کوڑے پڑتے. اس کو چھٹی نہیں ہے، اس کو کوڑے پڑیں گے. ایک شخص سے جا کے زنا کرتا، اس کو پتا ہے زنا کرنا حرام ہے، لیکن اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ زنا کروں گا تو مجھے سنسار ہوگا. اس کو اس لیے چھٹی نہیں ملتی، اس کو سزا کا نہیں پتا تھا جی. ایک شخص سے چوری کر لیتا، اس کو پتا ہے کہ چوری کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا، دیکھو سزا کا نہیں پتا کہ چوری کرنے سے ہاتھ کٹ جاتا ہے. اس کو یہ کوئی چھٹی نہیں ملتی کہ اس کو سزا کا نہیں پتا، اس کو جانے دو. ان لوگوں کو پتا تھا میرے بھائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا ہے. ان کو یہ بھی پتا تھا کہ آواز بلند کرنا بے احترامی ہے، ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے آواز بلند کی، کہتے ہیں سزا کا نہیں پتا تھا. میں نے تو ابھی دکھا دیا نا، کس طرح 5 ہجری سے پہلے بھی آیا نازل ہوئی تھی کہ اعمال حبط ہو جاتے ہیں. اب فرض کرتے ہیں پہلے نہیں پتا تھا، تو یہ سزا کا نہ پتا ہونا، یہ دنیا کے کسی محکمے میں مقبول نہیں ہے بھائی. کہ مجھے پتہ نہیں تھا جی کہ اگر میں چوری کروں تو میرے ہاتھ کٹ جائیں گے. وہ ہاتھ کاٹ دیں گے بھائی، آپ نے چوری کیا، آپ کا ہاتھ کاٹ دیں گے. ابھی امریکہ میں آپ جائیں نا کسی جگہ پہ، آپ یہاں پہ ڈرگ ٹریفکنگ کریں یا کسی کو قتل کریں یا کسی کا مال اٹھائیں، جو بھی ہیرا پھیری کریں، اس ہر جرم کا ایک سزا ہے. کسی کا 5 سال ہے، کسی کا 10 سال ہے، کسی کا 6 مہینے. آپ جج کو بتائیں کہ بھائی مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا یہ ہوتا ہے، وہ آپ کو نہیں جوڑے گا اس پہ. یہ ایک بہانہ. مجرمین کو اکثر نہیں پتا ہوتا، مجرم لوگوں کو اکثر پتہ نہیں ہوتا کہ کس چیز کا جرمانہ کتنا ہے. اور قرآن نے بھی بتا دیا، انتم لا تشعرون، پتہ نہ ہو تو کیا، پتہ ہو یا نہ ہو تو آپ کا اعمال جو ہے حبط ہو جاتے ہیں. اب بولیں. سر دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک ایک قانون مرتب ہی نہیں ہوا، اس سے پہلے اگر کوئی بندہ غلطی کر رہا ہے، پاکستان کا اس کانسٹیٹیوشن سے پہلے نہیں پتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنی ہوتی ہے. اب بھائی شاہ چالاکی نہ کرو نا. عزت کرنے پہ حبط اعمال ہو جانا، یہ قانون پہلے مرتب تھا یا نہیں تھا؟ اگر مرتب تھا تو مسلم سے نہیں، مجھے اہل تشریع کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک منٹ سر، ایک منٹ. آپ بولے تھے، اب میں بول رہا ہوں. کیونکہ اگر آپ ان آیات کو دلیل بناتے ہیں تو میں نے آیات کا لنگوسٹیکلی انالیسس بھی کر لیا ہے، میں نے دیکھ لیا ہے، بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں. میں نے اردو ٹرانسلیشن لیا، اور اردو ٹرانسلیشن بھی میں نے نہ اہل تشریع کے لیا نہ اہل سنت کے لیا. ان پوری آیات میں کہیں بھی مجھے بیک کا ریفرنس نہیں مل رہا کہ کوئی بھی امپلائڈ میننگ آ رہا ہو اس میں. ان پوری آیات میں جو بھی چیزیں مل رہی ہیں وہ فیوچر کی طرف ریفرنس لے رہی ہیں، جیسے نہ کرو، ہو جانا. یہ چیزیں کنڈیشنل ہے اور تب اپلائی ہوتی ہیں جب ایک چیز ہو جائے اور وارننگ کے طور پہ آ رہی. آپ آیات کو کھولیں نا، آپ کے پاس اردو ٹرانسلیشن ہے. اور بھائی مسلم کس کی کتاب ہے؟ مسلم کس کی کتاب ہے بھائی؟
مسلم کس کی کتاب ہے؟ چالاکی چھوڑ دیں. مسلم چھوڑے, مجھے مسلم سے کوئی کنسرن نہیں ہے. مجھے اور بھائی مسلم سے جب کوئی آیا اس سے پہلے نازل ہوئی تھی تو پھر کیا کہیں گے؟ سر میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اہل تشیع کتب سے دکھائیں. جب مجھے سب مسلم سے کوئی مسلمانوں کنسرن کا اجماع ہے بھائی, سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ رسول پاک صلی اللہ. اچھا سر آپ کی بات نہیں چلیں, کیوں چلیں, چلیں نہیں چلیں گے, نہیں چلیں گے, نہ 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 نہ, سن لو بھائی, شان نزول بتائیں, مجھے اس آیت کے شان نزول بتائیں. آپ سن رہے ہیں؟ جب سب مسلمانوں کا ایک کافر کو پتا ہے بھائی, اور بھائی صاحب پتہ ہونا آپ ابو بکر عمر پہ پہنچ کے آپ کا سب دین ایمان کیوں چلا جاتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کیوں ختم ہوتی ہے ابو بکر عمر پہ پہنچ کے؟ الگ بات ہے سر, دیکھیں پتہ ہونا اور قانون ہونا الگ بات ہے. میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ سب کو پتہ تھا شراب غلط چیز ہے, لیکن جب تک اس کا قانون نہیں بنا تھا اس کی سزا نہیں دی, حرام ہی نہیں ہوا تھا بھائی, حرام ہی نہیں ہوا تھا. دیکھیں مرتب ہوا, سن لیں بھائی, دیکھیں بھائی, ایک شراب ایک زمانے میں حلال تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی کرنا کبھی حلال نہیں تھا. یہ آپ دو چیزوں میں مکس کر رہے ہیں. حلال تھا تو رسول اللہ نے پیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب نہیں پیا تھا, لیکن ایک زمانہ تھا اسلام میں کہ اگر کوئی شراب پی لیتا تو اس کو کوئی کچھ بھی نہیں تھا. ایک زمانہ تھا کہ اگر نماز بھی واجب نہیں تھا. اب بھائی سن لو نا پلیز, پلیز بات نہ کاٹیں نا بھائی صاحب, پلیز سن لو, آپ مکس کر رہے ہیں نا. ایک چیز جو ہمیشہ حرام ہے, آپ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی جب بھی کریں گے کافر ہوں گے. مسلمان بے عزتی نہیں کر سکتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, بے احترامی نہیں کر سکتا. یہ ہمیشہ قانون رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا, تعظیم کرنا ہمیشہ واجب رہا ہے. وہ کافر تھا, مشرک تھا. سن لو بھائی, عروہ ابن مسعود کافر تھا, اس کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت جو صحابہ کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں, اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. شراب کے ساتھ آپ اس کو قیاس نہیں کر سکتے. ایک زمانہ تھا کہ مثلا روزہ واجب نہیں تھا. روزہ جب واجب نہیں ہے تو اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا. جب اللہ نے واجب, رمضان کا کوئی مہینہ ہی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. جب کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھنا واجب نہیں ہے, بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا واجب ہے, آپ کسی کو پکڑ سکتے ہیں کہ آپ نے کعبہ کی طرف کیوں نماز نہیں پڑھی جب اللہ نے واجب ہی نہیں کیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا ہمیشہ واجب رہا ہے. آپ اس کو نہ کہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بے احترامی کرنا جائز تھا. سن 9 ہجری تک جائز تھا کہ آپ جتنی مرضی ان کو گالی دے دیں, بے احترامی کریں, جو بھی مرضی کریں, ان کے سامنے آواز بلند کریں, جو بھی کریں وہ جائز تھا. ٹھیک ہے نا. یہ ہمیشہ حرام رہا ہے بھائی, اس کو حمل نہ کریں شراب کے ساتھ. یہ قیاس مال فارق ہے. جہاں تک حبط اعمال کا تعلق ہے, حبط اعمال کا تعلق ہے, تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے چاہے آپ کو اس سزا کا پتہ ہو یا نہ ہو. وانتم لا تشعرون. سر ہو جائیں گے جی, ہو جائیں گے جی. جو آواز بلند کریں گے, آواز بلند کریں گے تو آواز جس نے بلند کی اس کا آواز ہو جائے گا نا. ہاں بھی ہم دیکھیں وہاں نہ کرو کا ورڈ آ رہا ہے. ہاں یہ نہیں ہے کہ تم نے کر دیا تو ہو گئے. اب سن لو, اب سن لو بھائی. جب اب میں آپ سے کہتا ہوں آپ چوری کرو گے, دیکھیں جو آپ امریکہ کے قوانین پڑھیں گے نا اس میں بھی مستقبل کے الفاظ ہیں. جو شخص چوری کرے گا اس کو 5 سال کی سزا ہوگی. جو شخص رشوت پکڑتے ہوا پکڑا جائے گا تو اس کو 10 سال کی سزا ہوگی. ٹھیک ہے نا. اگر شخص پکڑا گیا تو اس کو 10 سال کی سزا ہوگی نا, 10 سال کی سزا ہوگی. اب سن لو پلیز میری بات بار بار. او بھائی سن لو, پلیز سن لو, تم پلیز سن لو. جب یہ سب پہلے سے قانون موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سن لو بے عزتی کرنا حرام ہے. صرف آپ کہہ رہے ہیں سزا کی بات ہے. پہلی بات ہے سزا پہلے سے نازل تھا. میں نے مسلم دکھا دیا آپ کو بالاجماع. پلیز میری بات نہ کاٹو. میں اہل تشیع کتب سے دکھا دیں. آپ کے کتب میں تو موجود ہے نا, آپ کے کتب میں موجود ہے. ٹھیک ہے نہیں, دیکھو میں کب نازل ہوئی اور اس کا شان نزول کیا ہے. پہلی بات یہ ہے, دیکھو بھائی صاحب, دیکھیں 2 مختلف سوال ہے. جب آپ ایک دفعہ آپ کہتے ہو کہ اس سے پہلے ان کو پتہ نہیں تھا, آیا نازل نہیں تھا. دیکھیں جب اس کے آپ کے جواب کے کئی مراحل ہیں. آپ مجھے بات کرنے دیں گے, بات نہیں کاٹیں گے تو میں بتا سکتا ہوں, بات کاٹیں گے تو نہیں بتا سکتا. پہلی بات یہ ہے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے آپ کو اس سزا کا پتہ بھی نہ ہو تو آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے. آپ کہتے ہیں مستقبل کا صیغہ ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمیشہ قانون مستقبل کے صیغے میں ہوتا ہے. جو شخص چوری کرتا پکڑے گا اس کو 10 کوڑے لگیں گے, ٹھیک ہے, یا 20 کوڑے لگیں گے. یہ مستقبل کا صیغہ ہے. جس شخص نے چوری کرتا پکڑا گیا نا اس کو 100 کوڑے لگیں گے.
اب نہیں کہا یہ مستقبل کا صیغہ ہے، یہ تو ہم ماضی میں کر لیا، یہ کوئی عذر نہیں ہے. بات سن لو. دوسری بات ہے قرآن مجید نے جہاں تک سزا کا تعلق ہے، قرآن نے کہہ دیا وانتم لا تشعرون، پتہ نہ بھی ہو تو آپ کے اعمال ہفت ہو جائیں گے. اس کے بعد والا آیت بھی تو پڑھو نا، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. جو لوگ اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں ان کے دل میں تقوی ہے، انہی کے دل میں، اور انہی کے لیے اجر عظیم ہے اور مغفرت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح کی ہے. اگلی آیت بھی پڑھیں. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ابھی سن لو بھائی، تو اسی وقت جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے حبط اعمال کی خبر دی ہے، بعض لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کی خبر دی ہے. اجر عظیم انہی کے لیے جو اس آیت کے نزول کے وقت اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں. تو پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ثابت کر دیا آپ کے اپنی کتاب سے کہ آیت پہلے نازل ہو چکا تھا. یعنی جتنا مجھے اہل تشریح کتب سے دکھائیں، میں یہ کب نازل ہوئی اس کے شان. اور سر ایک اور بات نہیں پلیز بھائی صاحب پلیز چپ کرو. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، میں اپنا سوال نہیں. ریپیٹ کر رہا ہوں. سن لو بھائی پلیز. میں نے آپ کو ایک سوال کرنے کا وقت دیا تھا، آپ نے 5-6 سوال کیے. اب میں آپ کا آخری سوال جواب دے رہا ہوں. سر ایک ہی سوال ہے. نہیں، آخری سوال دیکھو، میں اس کا شان نزول بھی بتاؤں گا اور کب یہ آیا نازل ہوا تھا. پہلی بات ہے میرے محترم ناظرین کہ یہ آیا کیا کہہ رہا ہے، دوبارہ سن لیں. یہ ابو بکر عمر کے کفر کی واضح دلیل ہے، ان کا حبط اعمال کی واضح دلیل ہے. کیونکہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی کیا. ہم دیکھیں آیا نہ بھی ہو جب اجماع قائم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی کفر ہے، اور جو بھی بے احترامی کرتا ہے وہ واجب القتل ہوتا ہے. یہ واجب القتل کا جرم سنہ 9 ہجری میں ابو بکر عمر سے صادر ہوا ہے. میری بات نہ پلیز چپ کرو. میری پوری بات نہیں سن رہے. میں نے آپ کی بات سنی ہے، آپ نے سوال کیا، چپ کرو پلیز. اوکے بھائی، سوال کا جواب نہیں دیا آپ مجھ سے شیعہ حدیث آپ نے طلب کیا نا، سر. شیعہ حدیث طلب کیا. آپ بول رہے ہیں، میں اس کے بعد بولتا ہوں. آپ بول رہے ہیں. نہیں، اس کے بعد آپ کا آخری سوال ہے، میں اس کے بعد آپ سے بات نہیں کروں گا. آپ نے مجھ سے جو سوال کیا ہے، آپ نے شیعہ حدیث مطالبہ کیا ہے. آپ کو سر میرا پہلا مطالبہ یہی تھا جس پہ ابھی تک میں ہوں، کہ میں نے کہا تھا کہ جب بھی بات ہوتی ہے فیوچر کا شکار ہے. آپ نے مجھے افریقہ کی مثال دی تھی، وہ کہہ رہے ہیں یہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی، یہ قانون بن گیا. اوکے، اب سن لو پلیز، اب سن لو، میں سمجھ گیا ہوں. سمجھ گیا. اب سن لو. دیکھو بھائی، ہم آیا کہ چھوڑتے ہیں، یہ اس پہ تو اجماع ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. اب یہ بے احترامی کر آواز بلند کر رہا ہے، یہ تو سب کو پتا ہے کہ بے احترامی ہے. یہ ابو بکر عمر سے سنہ 9 ہجری کو ثابت ہو گیا، صادر ہو گیا. سنہ 6 ہجری کو حدیبیہ کے مقام پہ ایک کافر کو پتا ہے کہ احترام اسی میں کہ آواز دھیمی رکھا جائے. ابو بکر عمر کو یہ سنہ 9 ہجری کو نہیں پتا تھا، بالکل پتا تھا. تو اب ثابت ہو گیا کہ ان سے کفر صادر ہوگا. آیا سے اب یہ کام ہی نہیں، آیا سے استدلال ہی نہیں کر رہے بھائی. ٹھیک ہے نا. اب یہ بات کہ یہ آیا پہلے سے صادر ہوا، آیا پہلے سے نازل تھا یا نہیں تھا، شیعہ کتب میں یہی ہے کہ آیا پہلے سے نازل تھا. ہجرت کے آغاز میں آیا نازل ہوا ہے. دیکھیں، میں آپ کو آپ کی اپنی کتب سے اور شیعہ کتب دونوں سے میں دکھا دیتا ہوں کہ آیا پہلے بھی نازل تھا. دیکھیں، شیعہ اور عمریہ دونوں کا اجماع ہے کہ سعد کی وفات کب ہے؟ سعد ابن معاذ کی خندق میں، غزوہ خندق سنہ 5 ہجری کا واقعہ. یہ صحیح بخاری ہے، شعب دار احیاء تراث العربی ہے. یہ حدیث نمبر 463 ہے، اچھی طرح سے دیکھ لو. اصیب سعد یوم الخندق فی الاکحل.
اس کے پیر کو زخم لگاتا سعد بن معاذ کو خندق میں، فمات فیہا، اسی خندق میں اس کی وفات ہو گئی ہے۔ سن 5 ہجری میں اس کی وفات ہے۔ اچھا، یہ جب پتہ چلا، آپ کو دکھاتے ہیں پھر مسلم، یہ صحیح مسلم ہے، کیا آپ دارالفکر ہے بھائی، ملاحظہ کریں۔ یہ یہاں پر یہ آیت جب نازل ہوئی، انس بن مالک کہتے ہیں جب آیت نازل ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی آخر الآیہ، آیہ کے آخر تک نازل ہوئی ہے، یعنی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ثابت ابن قیس اپنے گھر بیٹھ گیا، کہا انا من اہل النار، میں جہنمی ہوں۔ فسأل النبی سعد بن معاذ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ سے پوچھا کہ یہ ثابت کیوں نہیں آ رہا؟ تو ثابت اس زمانے میں زندہ تھا جب، یہ نہیں سن 5 سے پہلے کا واقعہ، ایک دفعہ نازل ہوا، ٹھیک ہے نا۔ جب یہ پتہ چلا تو آپ کے کتب میں بھی ہے کہ سن 5 سے پہلے بھی نازل ہوا۔ تو سن 9 ہجری کو جب انہوں نے آواز بلند کی تھا، ہفت اعمال کا قانون موجود تھا، تو پھر یہ نہ کہو کہ قانون ہی نہیں تھا جی، حالانکہ اگر اس سے پہلے ان کو پتہ بھی نہیں تھا قانون کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ قرآن کہہ رہا وانتم لا تشعرون۔ اب شیعہ کتابوں میں دیکھو، یہ الاختصاص شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی شان نزول، امیر المؤمنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ آیات کس کے نازل ہوئی ہے؟ فی رجلین من قریش کے 2 آدمیوں میں، یہ ابو بکر عمر کے متعلق ہے۔ اچھا، تفسیر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام میں ملاحظہ کریں کہ یہاں پر صفحہ نمبر 477 ہے کہ موسیٰ بن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آئے، مہاجرین انصار کی وہاں پہ کثرت ہو گئی اور وہاں پہ بہت سارے سوال کرتے تھے، وَكَانُوا يُخَاطِبُونَهُ بِالْخِطَابِ الشَّرِيفِ الْعَظِيمِ الَّذِي يَلِيقُ بِهِ، مہاجرین انصار بہت ہی احترام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خطاب کرتے تھے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ابھی تشریف لائے، سب بڑے احترام کرتے ہیں۔ کیوں اس طرح احترام کرتے تھے؟ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ قَالَ لَهُمْ، کیونکہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شیعہ حدیث میں یہ ہے کہ یہ آیت تو ابتدائی ہجرت میں نازل ہوئی ہے، آیت ابتدائی ہجرت میں نازل ہوئی، سمجھ میں آئی نا؟ تو دونوں کتابوں سے، فریقین کے کتابوں سے ہم نے ثابت کیا بھائی کہ آیہ ہفت اعمال کا سن 9 ہجری سے پہلے بھی نزول ہوا تھا۔ لذا یہ کہنا کہ ابو بکر عمر کو پتہ نہیں تھا جی، یہ ایک غیر مقبول عذر ہے جی۔ اب بولیں آپ جو کہنا آخر میں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا سر، اگر ان آیات کا نزول پہلے ہو چکا تھا تو دوبارہ نزول کی ضرورت بھی نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ نے دوبارہ نازل کیا نا، آپ اللہ سے بہتر نہیں جانتے نا، اللہ سے بہتر آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے جب دوبارہ نازل کیا نا، اسی لیے نازل کیا کہ تم پھر ابو بکر عمر کا کبھی احترام نہیں کرنا، پتہ ہونا چاہیے کہ مرتد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھول گئے تھے آیات کو، مجھے یہ بتائیں اس میں کیوں بھول گئے؟ نبی اکرم پہلے ان آیات کو بھول گئے تھے، وہ خود فتویٰ لگا سکتے تھے پر انہوں نے نہیں لگایا۔ وہ دیکھیں، اگر آیا بار دیکھیں تکرار نزول اس لیے نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے ہیں، تکرار نزول اس لیے اہمیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ کتاب البرہان فی علوم القرآن للزرکشی، صفحہ نمبر 29 میں فیما نزل مکررن، جو آیات مکرر نازل ہوئی ہیں، یہ اس لیے نازل نہیں ہوتی کہ پیغمبر بھول جاتے ہیں۔ دیکھیں، ابو بکر عمر کو بچانے کے لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت، ان کی قرآن پاک کے متعلق اپنے شکوک یہ رد کرنے لگے کہ پیغمبر کی نبوت ہی کو رد کرو کہ پیغمبر کو قرآن نہیں آتا تھا۔ یہ اب دیکھو ابو بکر عمر کو بچانے کہاں پہنچ گئے۔ وقد ينزل الشيء مرتين تعظيما لشأنه وتذكيرا به عند حدوث سببه، اور بعض چیزیں 2 دفعہ نازل ہوتی ہیں، 2 دفعہ سے زیادہ نازل ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ بہت اہم بات ہوتی ہے، یا اس کا سبب دوبارہ واقع ہوتا ہے، او سبب خوف نسیانی، یا لوگ بھول جاتے ہیں، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتا ہے۔ بھلے یہ اس لیے نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نہیں آتا تھا ان کو، اللہ تعالیٰ بار بار نازل کرتا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا نہیں ہے قرآن، جس کو نبی بھائی اگر پیغمبر کو قرآن نہیں آتا تھا ابو بکر عمر کو بچانے کے لیے بھائی نبی کی نبوت پہ چڑھائی شروع کر دی آپ نے۔ آپ غلط الفاظ کہہ رہے ہیں،
آپ نے خود بولا ہے کہ پیغمبر بھول گئے تھے بھائی قرآن کو، تو اللہ نے غلطی کی ہے نا، دوبارہ نازل کیا، یا تو اللہ نے غلطی کی دوبارہ نازل کی، اللہ کو معافی مانگنا چاہیے۔ ابو بکر عمر کی مذمت کے لیے کیوں نازل کیا؟ کیونکہ آپ کے جو عواطف ہیں مجروح ہو رہے ہیں، یا یہ تو کہ اللہ نے صحیح کیا نازل کیا دوبارہ، آپ اللہ کی تصدیق کریں، کہتے ہیں کہ جس کے اعمال ہفت ہو چکے ہیں بس ختم۔ اب بولو۔ جی سر، آواز آ رہی ہے؟ ہاں ختم ہے نا بات آپ کی؟ جی نہیں سر، نہیں کیا بات ختم نہیں آپ کی؟ تعصب نہیں سر، نہ قرآن کی نہیں تصدیق، تصویر نہیں، مجھے یہ بات آپ کی نہ سمجھ آ رہی حدیث کی ہے۔ تصدیق۔ ابو بکر عمر اللہ سے بھی بڑا، ابو بکر عمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا، قرآن سے بھی بڑا۔ یہ کیا بھائی کیسا چیز ہے کہ اس کے اعمال کبھی حق نہیں ہوتے، جو مرضی کریں۔ مجھے یہ بات آپ کی نہیں سمجھ آ رہی کہ آیات کی دوبارہ ضرورت کیوں پڑی ہے، جبکہ آیات پہلے موجود تھیں، سب کے سامنے تھی، چاہے آپ نے تعظیم لشان ہے او بھائی، آپ کی کتاب ہے، آپ کی کتاب ہے، معاف کیجیے گا، کیوں اللہ نے دوبارہ نازل کیا؟ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں اللہ نے غلطی کیا ہے؟ آپ کیا فرمایا اللہ نے غلطی کی ہے؟ زبان زد عام تھی، ایک بات زبان زد عام تھی آپ کے بقول، اس کی دوبارہ ضرورت کیوں پڑی؟ وہ تو سمپل رسول اللہ کہہ سکتے تھے، رسول اللہ کہہ سکتے تھے تم لوگ سارے اسلام سے خارج ہو۔ آیات دوبارہ یعنی غلط ہو گئی، دوبارہ نہ اللہ نے نازل کی، آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ اللہ نے جو دوبارہ آیات نازل کی غلطی کی ہے، اللہ نے، جبرائیل نے غلطی کی ہے، کیا ہوا؟ سر نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پہلے آ چکی تھی تو ان کی بنیاد پہ فتویٰ لگ سکتا تھا، ان کی بنیاد تو پہ بہت عرض کیا نا، تو آپ سن نہیں رہا، میں نے ابھی آپ کی کتاب دکھائی کہ بعض چیزیں اہمیت کی وجہ سے یا ان کا سبب دوبارہ واقع ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ نازل کر دیتا ہے نا۔ یہ میں نے زرکشی کی دکھا دی کہ ایک چیز، ایک آیت ایسا ہوتا ہے کہ 2 دفعہ نازل ہوتا ہے، تعظیما لشان ہے، اس لیے کہ وہ بڑا اہم ہوتا ہے، وتذکیرا به عند حدود سببه خوفا نسیان، کیونکہ اس کا سبب دوبارہ واقع ہوتا ہے، تو تاکہ یہ یاد دہانی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ نازل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اوکے بھائی، اب چلے جاؤ، اب ختم ہے، اب ختم ہے بھائی، آپ کے پاس کوئی عذر نہیں بچا نا۔ شروع ہوگی، میں پھر آؤں گا۔ اپنے عالم کو لے کے آؤ بھائی۔ ہم نے سورہ حجرات پہ آپ کے کبار علماء سے بات کی ہے، الحمدللہ رب العالمین، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آپ سے میں کیا بات کروں؟ آپ کے علماء سے جب بات ہو چکی ہے